बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। आज़ाद कश्मीर की सियासत जहां सिर्फ 12 नशिस्तों का फैसला नहीं होना बल्कि आने वाली हुकूमत की बुनियाद भी रखी जाएगी। 27 जुलाई को मीरपुर, भंबर और कोटली में होने वाले इंतखाबात पूरे आज़ाद कश्मीर के सियासी रुख का पहला बड़ा इम्तिहान है और इसके नताइज ये इशारा देंगे कि इक़्तिदार की दौड़ में असल बर्तरी किस जमात के पास है। इस बार इंतखाबात को गैर मामूली बनाने वाली सबसे बड़ी हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकॉट, जिसने पूरे इंतखाबी मंजरनामे को बदल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट कहाँ जाएगा। क्या मुस्लिम लीग नून इस खिला का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाएगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर में अपने सियासी बर्तरी बरकरार रख पाएगी, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले ही इंतखाबी आजमाइश में बड़ा सियासी सरप्राइज देगी, या फिर आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत साजी में किंग मेकर बनकर सामने आएंगे। मीरपुर डिवीजन के नताइज सिर्फ नशिस्तों का फैसला नहीं करेंगे बल्कि ये भी तय करेंगे कि अगले 2 मराहिल में किस जमात का सियासी बयानिया मजबूत होगा, किसकी इंतजामी मुहिम को तकवीयत मिलेगी और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन किसके पास होगी। सूरत हाल समझने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाइकॉट के बाद असेसमेंट क्या है? क्या तहरीक इंसाफ का वोट मुस्लिम लीग नून की तरफ मुंतकिल होता आपको नजर आ रहा है, या मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों में तकसीम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर, मीरपुर की हमारी दायरे पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी थी मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसीज के अंदर जो पार्टी के हम लोग कारकुनान हैं, और मेरी मीरपुर में ड्यूटी थी। मीरपुर का पूरा अब तो कैंपेन ख़त्म हो गई है और मीरपुर का पूरा जो इलेक्शन है वो मैंने खुद मतलब है कि डोर टू डोर कैंपेन चलाई है। ठीक है। इसी तरह से मीरपुर डिवीजन की 13 सीट्स हैं जिसमें ये इलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है। और मैं तवक्को करता हूं कि यहाँ से PMLN जो सीट्स है ना वो भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, क्योंकि मैंने जो उधर लोगों का देखा है। मैं आपको बिल्कुल एक न्यूट्रल तजिया दे रहा हूँ जी। जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त उस गवर्नमेंट ने डिलीवर किया था, वहां पर तरक्याती काम करवाए थे। ओके। यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा का और कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब का जो 2 दिन पहले जलसा था, उस जलसे में मतलब है कि वो एक बहुत चार्ज क्राउड था और बहुत कसीर तादाद लोगों की आई थी और बड़ी गर्मजोशी के साथ आई थी। ठीक। मतलब है वो क्राउड इस तरह से नहीं था कि कोई लाया गया हो, वो क्राउड इस तरह से था कि लोग बड़े जोशो खरोश से आए। और वहां के लोग आज भी जब बात करते थे तो वो यही बात करते थे कि गिला करते थे कि अरसा दराज से उनके तरक्याती काम रुके हुए हैं। ठीक है। दरमियान में आपको पता है कि गवर्नमेंट आ गई थी वहां पर PTI की, फिर PTI के बाद अब तो थोड़े से दिन हुए पीपल्स पार्टी के वजीर आजम भी बने, तो लेकिन और वहां पर निगरान हुकूमतें नहीं होती। अभी भी गवर्नमेंट वहां पर पीपल्स पार्टी की है, लेकिन एक जब से नवाज शरीफ साहब की या PMLN की गवर्नमेंट वहां से गई है, लोगों का एक ढिले का काम नहीं हुआ। लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। लेकिन अली साहब, ठीक अली साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, कल कायरा साहब प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर को अपना एक मजबूत सियासी किला करार दे रही है। जो इस वक्त आप बातचीत बता रहे हैं कि 13 सीटों के अंदर नून लीग को एक बड़ी लीड हम देख रहे हैं, जो कायरा साहब कह रहे हैं कि जी हमारा तो सियासी किला है, तो क्या डिसाइडिंग फैक्टर हम मीरपुर से स्टार्ट देखेंगे? इसको कैसे फिर आप देखते हैं? देखिए मीरपुर में जो सिटी है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वहां से सईद साहब कैंडिडेट है हमारे। ठीक है जी। ठीक है, चौधरी सईद साहब वहां से पहले भी जो है उधर MLA बोलते हैं वो रह चुके हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि साथ ही बिल्कुल एक कंस्टिट्यूएंसी रुखसार साहब है। रुखसार साहब ने पिछला इलेक्शन जो था, चूंकि मैं पिछले इलेक्शन में भी कश्मीर कैंपेन पर गया था मरियम नवाज साहिबा के साथ, उस वक्त वहां का मैंडेट छीना गया था और काफी मतलब PTI ने बदमजगी की और इन्होंने बिल्कुल ही वो RTS सिस्टम वाला इलेक्शन करवाया था। अब रुखसार साहब उस वक्त उनकी एहलिया जो थी वो आजाद कैंडिडेट 200 वोटों से आ रही थी। आप किसी पार्टी से न्यूट्रल अभी कॉल करके तजिया लें, वो कहें जी रुखसार साहब तो इस वक्त कश्मीर के बड़े
آؤٹ کینڈیڈیٹ کہ وہ جیتنے جا رہے ہیں. سعید صاحب کے لیے, سعید صاحب بزنس مین بھی ہیں اور بہت محنتی انسان ہیں. میرپور کے لوگ, میں جس گلی سڑک پر گیا ہوں وہ کہتے ہیں یہ جی نواز شریف صاحب کے دور میں بنی اور سعید صاحب نے بنوائی. تو لوگ اب وہاں پر ترقیاتی کام چاہتے ہیں, لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں کشمیر کی, لوگ باتوں پہ یقین نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں معذرت کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر سکی, اور پیپلز پارٹی کے اوپر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی دیکھیں نا, اگر آپ کسی کو کہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جناب کشمیر کو جناب لاہور بنا دیں گے ترقیاتی کاموں کے ریفرنس, یا ہماری لیڈرشپ کلیم کرتی ہے کہ ہم جو کشمیر ہے نا جی اس کو لاہور بنا دیں گے, تو ہم نے ڈیلیور کیا تو ہم کلیم کرتے ہیں نا. اسی طرح سے پیپلز پارٹی والے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم کراچی بنا دیں, اگر کہہ سکتے ہیں تو کہیں, کیوں نہیں کہتے؟ آئیں بائیں شائیں رائٹ لیفٹ کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس میں ٹھیک ہے علی صاحب, لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے, ایک اور پرسپیکٹیو ہے, ذرا اس پہ بھی مجھے بتائیں. میرپور ڈویژن میں آپ کے نزدیک نون لیگ جیت رہی ہے, پیپلز پارٹی کے نزدیک وہ جیت رہی ہے, لیکن ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے, وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی, جس کے اندر ایک دم نہ چاہتے ہوئے لوگ مل گئے, اور ایک طرف ہے آزاد امیدوار, اور وہاں پر بھی برادری اور الیکٹیبلز کی سیاست ہے. اس کو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ کلیم کر رہی ہیں کہ ہم تو ایک بہت بڑی لیڈ لیں گے, اور ادھر پیپلز پارٹی بھی کر رہے ہیں, آپ لوگ کیوں استحکام پاکستان پارٹی کو, الیکٹیبلز کو اور ان کو بھول رہے ہیں, آزاد امیدواروں کو؟ نہیں دیکھیں, پورے کشمیر کے اندر میرا خیال ہے 12-13 تو ریفیوجیز کی سیٹس ہیں نا, اور باقی کوئی 35 یا پتہ نہیں اس سے کچھ اوپر ہیں جو کہ مطلب ہے کہ پورے کشمیر کی ہے. دیکھیں فار ایگزامپل آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو وہاں سے چودھری سلطان صاحب جو مرحوم, جو کہ سابق پریزیڈنٹ بھی رہے, سابق پرائم منسٹر بھی رہے, ان کا بیٹا کینڈیڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کا, ٹھیک ہے, سعید صاحب کے مقابلے میں. لیکن معذرت کے ساتھ جو ان کے بیٹے ہیں یہ پہلے بھی وہاں سے مطلب ہے کہ ممبر رہے, اور ادھر انہوں نے بالکل کوئی کام نہیں کروایا, اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں کرتے. ان کے مائنڈ میں وہ زوم رہتا ہے کہ ہم چودھری سلطان صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہے تو لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے. لیکن آپ کو پھر جب آپ کو اللہ عزت دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے, تو اس میں آپ نے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے کہ آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, آپ محنتی انسان ہیں, آپ کام کرواتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی سے بھی وہاں کے لوگ جو ہیں جہاں ان کے ایم این اے ہیں, ان سے وہ فیڈ اپ مطلب ہے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی اچھا ڈیلیور نہیں کر رہے, کوئی اچھا کام نہیں کیا. اسی طرح سے جب سعید صاحب اس ٹائم پہ جیتے تھے, سعید صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی کروایا گیا تھا 2.5 سال کے بعد, اور چودھری سلطان صاحب خود پھر بن گئے وہاں سے ڈسکوالیفائی کروانے کے بعد. وہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی بہت اچھی پوزیشن ہے, پی ایم ایل این میجورٹی سیٹیں. ہاں استحکام پارٹی, ایک سیکنڈ, استحکام پارٹی کا آپ نے ذکر کیا, اور آپ نے ساتھ ہی آزاد, بالکل یہ فیکٹر ہے. جس طرح سے آپ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ آزاد کھڑے ہو گئے, انہوں نے بڑی کوشش کی, وہ بیٹھے نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑیں گے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کے پاس استحکام پارٹی کا ٹکٹ بھی ہے, تو وہ ویری کرتا ہے وہاں پر, ظاہر ہے برادریزم بھی ہے, دیگر فیکٹر بھی ہیں, یہ ویری کرتا ہے کہ کون بندہ کس کا. اگر پہلے مرحلے میں جو ہم دیکھیں گے کل نتائج توقعات کے مطابق نہیں آتے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کسی بھی پارٹی کے لیے, تو اگلے مرحلے میں اگر میں مسلم لیگ نون کی بات کروں, آپ کی انتخابی حکمت عملی کیا ہوگی؟ امیدواروں پر ہوگی, مقامی اتحادوں کے اوپر ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے, بڑے کانفیڈنٹ ہے آپ کہ نہیں ہم لوگوں کو شاید ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے, کیپنگ ان مائنڈ اے فیکٹر آف جو استحکام پارٹی کا ایک فیکٹر ہے جو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, اور ایک دم آ کر ان کے ساتھ اتنے لوگ بھی مل گئے؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشنز کے اندر کئی ایلیمنٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے ابھی مریم صاحبہ نے مظفر آباد میں وہ گرین بسز بھیجی, پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی میرپور میں بھی آج ہماری بسز پہنچ رہے, تو لوگ یہ تو وہاں پر ایک موٹر وے کی لوگ توقع کرتے تھے, اس کا نواز شریف صاحب اناؤنس کر کے آئے ہیں. پلس یہ جو سیال کوٹ سے اسلام آباد کی طرف موٹر وے جا رہا ہے, اس کا لنک بھی بالکل وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ میرپور کے قریب سے ہے. تو اور آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے گرین بسز چل رہی ہیں نا, وہ ادھر جو ہمارا وہ ڈیم ہے اس کے بالکل قریب سے
مطلب ہے کہ وہ منگلا کے قریب سے وہ مطلب ہے کہ بس جیلم تک بسز چلتی ہیں, لوگوں کو 20 روپے میں وہاں سے جیلم پہنچ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی کام ہوا ہے یا کروائیں گے تو وہ نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب ایک امید کا نام ہے. نواز شریف صاحب وہاں پہ ان کو لوگوں کو امید کی کرن نظر آتے ہیں. وہ لوگ عرصہ دراز سے ترقیاتی کاموں سے محروم, اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یونیورسٹیز بنے, کالجز بنے, ان کی روڈز کا انفراسٹرکچر بہتر ہو, ان کے لیے ہیلتھ میں جو ہے وہ ہاسپٹلز بنے. ان تمام چیزوں کا نواز شریف صاحب وعدہ کر کے جو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کو اعتراض جمع کرائے ہیں پیپلز پارٹی نے. یہ نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ جب گئی ہیں اور انہوں نے وہاں پر جو کچھ اناؤنسمنٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کے اندر ہم نے اعتراضات جمع کرا دیے ہوئے ہیں نون لیگ کو لے کر. اس سے کوئی آپ کو خطرہ تو نہیں ہے؟ اس بات پر منصور میں ضرور آپ کو جواب دوں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ منصور ایک تو کشمیر کے ظاہر ہے کہ وہاں کے الیکشن کمیشن کے اور ادھر کے وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ نگران وہاں پر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وزیر اعظم ان کا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر تو پابندی نہیں ہے, وہ تو خود بھی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں نا جا کر چیزوں کی, تو ہم نے ان کو روکا ہے. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز سے زیادہ جلسے بلاول صاحب نے کیے ہیں, تو ان کو کسی نے روکا ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جا کر تحفہ دے دیں, بسز دے دیں, کالج کیا کر دیں, سکولز بنوائیں. بلاول صاحب بھی معذرت کے ساتھ وہ نا شوگر کوٹڈ باتیں کرتے ہیں, جس سے وہ جو ایک گروپ ہے نا جو وہاں پر انتشار پھیلاتا ہے, دبے لفظوں میں وہ ان کی بعض اوقات ان کی شرارتوں دیکھ کہ کسی کا کوئی جمہوری مطالبہ ہو میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی ہمارے ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہے تو آپ کو لگ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کے جملوں سے انتشار پھیلتا ہے؟ یہ آپ نہیں, کیا کہنا بلاول صاحب ان شر پسندوں کی, شر پسند عناصر کی میں بات کر رہا ہوں, میں سارے لوگوں کی نہیں بات کر رہا, جو چند ایک شر پسند ہے جو وہاں پر قتل و غارت کر رہے ہیں, جو وہاں پر پولیس والوں کو شہید کر رہے ہیں, وہ کہیں نہ دبے لفظوں میں ان کی ہمدردیاں, ان کی سمپتھیز لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا. وہ ایک لیڈر ہیں, ان کو چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ سے کچھ ادھر دیں, بسز دے دیں, کوئی اور چیز دے دیں. پوائنٹ آ گیا جی, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. علی گوہر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں قادر خان مندوخیل, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. قادر بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ تو میرپور جیت چکے ہیں اور ہم ایک لیڈ کے ساتھ جیتیں گے میرپور. جب سے مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا ہے وہاں پر میرپور کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ ہیں. جی بالکل, اگر فارم 47 کے تحت پنجاب جیتا ہے نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نے, تو میرپور بھی اسی طرح جیتنے کے خواب اگر دیکھ رہا ہے تو بھول جائے. یہاں سی سی ڈی کی بدماشی نہیں چلے گی میرپور میں. یہاں جیلوں کا گڑھ ہے اور کشمیر سے ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہے سی سی ڈی کی غنڈہ گردی سے یا جی پی کی طرح جو نا الیکشن کمیشن کی ڈرام بازی سے وہ سیٹیں جیت جائیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ پنجاب سے عوام کو لے جانے کے بجائے وہاں آزاد کشمیر کے لوکل لوگوں کا اجتماع کر کے دیکھیں گے تو ان کو انڈے ٹماٹر اور جوتے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے. یہ یاد نہیں ہے کہ ان کا آزاد کشمیر کے صدر کا ایک ویڈیو آیا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ایکشن کمیٹی کے آڑ میں ہم پملے کر رہے ہیں, یعنی خوفزدہ اتنا ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے, چاہے رانا ثناءاللہ کی 12 سیٹیں جیب میں ہو یا ملک کے وزیر دفاع کہتے ہیں بزدل خواجہ آصف کی وجہ سے. تو یہ بھول گئے ان کے خواجہ آصف کی. میں اس وجہ سے بات کروں کہ بدقسمتی سے ایٹمی پاکستان کا اور دنیا کے طاقتور فوج کا بزدل وزیر دفاع ہے, اس کو کسی گاجر مولی کا وزیر بنایا جائے, وزیر دفاع کیوں بنائے اس بزدل شخص کو؟ بالکل. اچھا لیکن جو اس وقت باتیں چل رہی ہیں, آپ گراؤنڈ پہ آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے, جو اس وقت کی صورتحال ہے, کل قمرزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے, وہ بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا انٹیکٹ ہے, لیکن اس سارے میں پاکستان تحریک انصاف کا بائیکاٹ ہوا ہے. انہوں نے اس پورے پروسیس سے بائیکاٹ کیا ہے. جو وہ ووٹ بینک ہے وہ کس طرف جاتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ بالکل ایکشن کمیٹی کا ووٹ بھی پیپلز پارٹی کو پڑے گا اور پی ٹی آئی کا ووٹ بھی پیپلز پارٹی کا پڑے گا. یہ فارم 47 کی جعلی حکومت کو بالکل نہیں پڑے گا. یہ تو آپ نے جی پی الیکشن میں بھی دیکھا, پنجاب کے الیکشن میں بھی دیکھا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی. ان کو انشاءاللہ جوتوں کی آر ان کی یہ جو جعلی
ملکہ پنجاب بیٹھی ہوئی ہے، کبھی وہ پنجابن بن جاتی ہے، کبھی وہ کشمیری بن جاتی ہے. پتہ تو چلا ہے نا کہ یہ ہے کون. جاتی عمرہ ہندوستان کا نام رکھا ہے اپنی گھر کا اور بنتی ہے کبھی پنجابن کبھی کشمیری. تو یہ پتہ چلا جائے ہے کون یہ لوگ. لیکن نواز شریف صاحب تو اس دن کہہ رہے تھے کہ میں تو اب شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنائیں. مطلب وہ تو اتنے آپٹمسٹک ہیں اپنی فتح کو لے کر الیکشنز میں. نہیں، میرے خیال میں آپ نہیں سمجھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ حکومت بنانے کے لیے 169 ووٹ درکار ہے. مسلم لیگ نون کو 170 ایم این اے اس وقت موجود ہے، چاہے جس طریقے سے بھی، چاہے سلطان راجہ کی مہربانی سے ہو یا سی سی ڈی کی مہربانی سے ہو یا فارم 47 کے تحت ان کو 170 کا فگر تو موجود ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ آزاد کشمیر کے الیکشن تو وہ نہ لڑا ہے نہ وہ وہاں کے لیے اس نے اپلائی کیے وہ ایم ایل اے بنے کے. تو ایم این اے آلریڈی ہے. وہ اصل میں شہباز شریف کو یہ اشارہ دے رہے تھے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کرتے اور مجھے وزیر اعظم بناتے. اصل میں مقصد ان کا یہ تھا. لیکن یہ مائنس جس طرح عمران خان -1 ہو چکا ہے، اس طرح الطاف حسین ہو چکا ہے، اس طرح نواز شریف بھی -1 ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دراصل میں وہ پاکستان کی سیاست میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کے لیے پیش کر رہے تھے. مقصد یہ تھا ان کا. ٹھیک. اچھا، آپ کے نزدیک اصل آزاد کشمیر میں مقابلہ کس کا ہے؟ مسلم لیگ نون کا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، استحکام پاکستان پارٹی کا ہے، آزاد امیدواروں کا ہے؟ کس کا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ ان کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایکشن کمیٹی کا ووٹ بھی پیپلز پارٹی کو پڑے گا، پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ہمیں پڑے گا. نون لیگ کے جو حالات ہے، جس طرح یہ بزدل وزیر دفاع کشمیر کو یا راولہ کوٹ کو کشمیری نہیں مانتے، اور جس طرح یہ مشیر اعلیٰ رانا ثناء اللہ کہتا ہے یہ سیٹیں ہمارے جیب میں ہیں، تو اس طرح جل سازی سے تو میں سمجھ رہا ہوں پیپلز پارٹی کا مقابلہ جو ہے نا وہاں کے جو لوکل آزاد لوگ ہیں جن کی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. نہ ہمارے کسی آئی پی پی سے ہے، نہ کسی نون لیگ سے ہے، نہ کور پارٹی تو ہے نہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا مقابلہ آزاد امیدواروں کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر پہلے مرحلے میں پاکستان پیپلز پارٹی توقعات سے کم نشستیں حاصل کرتی ہے تو کیا اگلے مراحل سے پہلے انتخابی مہم ہو، امیدواروں کا ہو یا سیاسی اتحادوں میں آپ کی کوئی تبدیلی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی اسٹریٹجی ہے اس کو لے کر آپ لوگوں کے پاس؟ جی دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا جی بی کے الیکشن کمیشن شہباز راجہ کی طرح یہ غلام مصطفیٰ شہباز راجہ کہہ دیا آپ نے. جی شہباز راجہ غلام مصطفیٰ مغل جو ہے نا وہ اپنا قبلہ درست کر دے. وہ جس طرح مریم نواز اور نواز شریف جس طرح اعلانات کرے، یہ کلیئر کٹ الیکشن رولز کے وائلیشن ہے. غلام مصطفیٰ مغل یہ نہیں سمجھے کہ کشمیر الیکشن کے بعد اگر وہ فارم 47 کے تحت مسلم لیگ نون کو یہ ساری چیزیں دیں گے تو ان کے اوپر مغل اعظم کا فلم نہیں بنے گا بلکہ کل نائک بنے گا آزاد کشمیر کا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی بھول ہے. جو کشمیر جی پی میں انہوں نے ڈرامہ مچایا ہے وہ ڈرامہ آزاد کشمیر میں نہیں چلے گا. اور یقیناً پورے پاکستان کی جالیاں جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ ہو گئے. اور یہ تو اتنے بزدل لوگ ہیں، یہ تو جو پاکستان سے لوگ لے جاتا ہے اسے جلسہ کراتے ہیں. ذرا لوکل امیدوار کے ساتھ جلسہ تو کر کے دیکھا ہے. ان کا جو صدر تھا وہ تو ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، اس نے کہا پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ایکشن کمیٹی کے آڑ میں مسلم لیگ نون پر عملے کر رہی ہے. یعنی خوف زدہ اور بزدل اتنی ہے کہ وہ تو جلسہ ہی نہیں کر سکتے. پاکستان سے لوگوں کو لے جا کے، مری سے لوگوں کو لے جا کے وہ ایک اگر جلسہ وہاں پہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگ ووٹ دیں گے. اور پھر نواز شریف قادر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف اور مریم نواز کا وہاں پر جلسہ ہوا ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ نہیں تھے، وہ پنجاب سے اور مری کی سائڈ سے لوگ لے کر گئے؟ جی بالکل. اس طرح جو پنجاب سے یا مری کے لوگوں کو وہاں لے جا کے وہ جلسہ کرا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی باتوں میں تضاد ہے. جس طرح جی پی میں ان کو بڑے سنبھال کے نون لیگ نے رکھا تھا نواز شریف صاحب کو کہ وہ 2029 کے الیکشن میں ان کو آزمائیں گے، وہ جی پی کے الیکشن میں ٹھس ہو گیا. اب جا کے انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ یہ مت کہو کہ مجھے کیوں نکالا. تو نواز شریف صاحب نے دوسرا راستہ نکال دیا ہے کہ بھائی مجھے وزیر اعظم بنا دو اور وہ کے نام آزاد کشمیر کے لیے ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ 10 سال پہلے جو میں نے ترقیاتی کام کیا اس کے بعد کسی وزیر اعظم نے وہاں کام نہیں کیا، عوام کو بیوقوف بنایا.
تو اس 10 سال میں تو 5 سال ان کے چھوٹے بھائی جو شہباز گروپ ہے ان کی وزیر اعظم شپ ہے, تو یہ تو چارج شیٹ ہے اپنے چھوٹے بھائی کو. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کا کے رانا ثناءاللہ کے بیان کے بعد اور یہ بزدل وزیر دفاع کے بیان کے بعد ایکشن کمیٹی انشاءاللہ ووٹ کے ذریعے ان کو ایسے چلتا کریں گے جس طرح جی بی میں کیے, اور جس طرح جو نا وہ فارم 47 کے تھے لاہور میں یا پنجاب میں جیتے تھے, وہ ریئرسل نہیں ہوگا. میں پھر ایک مرتبہ غلام مصطفیٰ مغل کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ خواب نہیں دیکھیں کہ اگر آپ جال سازی سے اور جعلی الیکشن کرائیں گے آپ کے اوپر مغل اعظم فلم بنے گا, بلکہ کھل نائک آزاد کشمیر بنے گا آپ کے اوپر فلم. بالکل ٹھیک ہے. قادر خان بدوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, پاکستان ایک بار پھر عالمی مالیاتی توجہ کا مرکز بن رہا ہے. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی بائی لیٹرل ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی کی باضابطہ درخواست کی ہے. اطلاعات کے مطابق یہ درخواست وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات کے دوران پیش کی, جس کا مقصد زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط بنانا, روپے پر دباؤ کم کرنا اور بیرونی مالیاتی استحکام کو سہارا دینا ہے. تاہم امریکی حکومت کی جانب سے تاحال اس درخواست کی منظوری کا کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا. ناظرین, یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان پہلے ہی IMF کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت سخت معاشی اصلاحات پر عمل پیرا ہے, جبکہ چین, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور دیگر عالمی مالیاتی شراکت داروں کے قرضوں اور رول اوورز پر بھی انحصار برقرار ہے. ہر سال اربوں ڈالر صرف قرضوں اور سود کی ادائیگی پر خرچ ہو رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب صنعتی پیداوار دباؤ کا شکار ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر مشکلات سے دوچار ہے, برآمدات مطلوبہ رفتار سے نہیں بڑھ رہی, توانائی کی بلند قیمتیں, مہنگائی اور نئے ٹیکسز عام آدمی کی مشکلات میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں. ایسے میں سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کی یہ درخواست منظور کر لیتا ہے تو کیا یہ واقعی معیشت کے لیے ایک نئی شروعات ہوگی, یا پھر یہ بھی ماضی کی طرح صرف زر مبادلہ کے ذخائر اور بیرونی ادائیگیوں تک محدود رہ جائے گا؟ کیا پاکستان ایک بار پھر قرضے لے کر قرض اتارنے کی پالیسی پر چل رہا ہے, یا اس کے ساتھ کوئی ایک ایسی معاشی حکمت عملی بھی موجود ہے جو ملک کو مستقل بنیادوں پر خود کفیل بنا سکے گی؟ اس تمام تر صورتحال کو سمجھنے کے لیے ویری گریٹفل مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا نے, ون آف دا ویری ویل ریناؤنڈ اکانومسٹ آف پاکستان, فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ڈاکٹر صاحب ذرا سمجھائیے گا, کیونکہ آپ سے سمجھنا ہوتا ہے, پاکستان پہلے ہی IMF, چین, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور دیگر مالیاتی اداروں کی معاونت اور رول اوورز پر انحصار کر رہا ہے. ایسے میں امریکہ سے $10 ارب کا ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی مانگنے کی بنیادی معاشی وجوہات کیا ہیں؟ کن معاشی اشاروں نے حکومت کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے پچھلے 3 سال میں ہماری حکومت نے کامیابی سے اسٹیبلائزیشن حاصل کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے ریزروز جو ہیں جون کے اینڈ میں $18.4 بلین تک پہنچ چکے تھے. جی, جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2022-23 میں جب ہم دیوالیے کے قریب پہنچ گئے تھے تو ہمارا جو لیول تھا ریزروز کا وہ صرف $4 ارب تھا. جی, تو یہ 3 سال میں ماشاءاللہ کامیابی ہوئی ہے, کنسالیڈیشن ہوئی ہے, اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے. تو اس وقت ایکسچینج اسٹیبلائزیشن کی بات کرنا کچھ نامناسب اس لیے بھی لگتا ہے کہ اس اضافے کی وجہ سے ریمیٹنسز میں نمایاں طور پہ اضافے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے روپے کی قدر مستحکم ہے, بالکل مستحکم 278 پہ سیٹ ہے. جی, اور انفیکٹ اسٹیٹ بینک خود کہہ رہا ہے کہ تقریباً 7 سے 8% اوور ویلیوڈ ہے. تو جب اتنی اسٹرانگ کرنسی ہو
تو آپ کو پھر ایکسچینج اسٹیبلائزیشن کی طرف کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سر تو لہٰذا بالکل سر، ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی دراصل ہوتی کیا ہے؟ ایک عام قرض ہے یہ، آئی ایم ایف بیل آؤٹ ہے، بائی لیٹرل فائنینسنگ ہے، یہ کیا چیز کیا ہے؟ بیکاز ہر ایک کی اپنی پرسیپشن ہے اس چیز کو لے کر، تھوڑا سا بتائیں گے کہ ماضی میں ایسی فار صورت؟ ایگزامپل جی 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 پلیز. ابھی تک یہ فنڈ یا اسٹیبلٹی جو پیسہ موجود ہے امریکہ میں، جی ابھی تک استعمال شاید ایک ہی جگہ ہوا ہے ابھی تک، وہ ارجنٹینا، اور ارجنٹینا مشہور ہے اس معاملے میں کہ وہ مسلسل ہر دوسرے تیسرے سال دیوالیے کی طرف چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے وہاں ایکسچینج اسٹیبلائزیشن کی ضرورت ضرور محسوس ہوئی، اس لیے کہ ان کی کرنسی کی قدر بہت تیزی سے گرتی رہی ہے. اوکے. مگر ہمارے ہاں ریزرو تقریباً 3 مہینے کے درآمدات کور دے رہے ہیں، وچ از اے سیف لیول، اور دوسرا روپے کی قدر مستحکم ہے. تو میرے اپنی رائے یہ ہے کہ اس وقت یہ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ سے بوروئنگ کرنا اس وقت اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا یقیناً 3 سال پہلے تھی. اور ہمیں آن دا ریکارڈ آئی ایم ایف کا اپریسیشن دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑے تیزی سے پہلے 1 سال کا اسٹینڈ بائی فنڈ لیا ہے، اور آج کل چل رہا ہے 3 سال کا ایکسٹینڈڈ فیسلٹی. بالکل صحیح. اینڈ دیٹ has helped us raise our reserves to over $18 billion. 18.4 بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، جس طرح آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے اور اگر امریکہ ہمیں یہ سہولت فراہم کرتا ہے تو اس رقم کا عملی طور پر استعمال کس مد میں ہوگا؟ کیا یہ صرف فورن ایکسچینج ریزروز میں رہے گی، یا ڈیٹ سروسنگ یا درآمدی ادائیگیوں اور دیگر بیرونی جو ذمہ داریوں ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوگی؟ اس کا پرپس کیا ہوگا حکومت پاکستان کے لیے؟ بیسیکلی ریزروز کو بڑھانا 18 سے 28. اوکے. یہ جو ہوتا ہے، آپ دیکھیے ٹائم ڈپازٹس بھی جو ہمارے پاس ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، سعودی عربیہ، چائنا سے پہلے تو یو اے ای سے بھی تھے، جی تقریباً 12 ارب اور ہمارے پاس ان 2 ملکوں سے ٹائم ڈپازٹس ہیں. یہ ایک وقتی طور پہ ہوتے ہیں، ہر سال ریویو ہوتے ہیں، اور یہ بیسکلی ریزروز کو ایڈ کرتے ہیں. دے آر ناٹ یوز فار اینی تھنگ ایلس، دے آر یوز ٹو برنگ کانفیڈنس ٹو دی کنٹریز کرنسی. اب ہماری کرنسی کانفیڈنس کافی پہنچ چکا ہے. اب میری اگر آپ اجازت دیں تو اگر امریکہ سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں. پلیز پلیز سر بتائیں. سب سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی عادت ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جو ان کے ملک میں درآمدات ہوتے ہیں ان پہ جو امپورٹ ٹیرفز ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ملک سے انہیں پیار ہے، اس کا ٹیرف کم کر دیتے ہیں، جس سے وہ ناراض ہیں، جیسے چائنا وغیرہ، تو ان کو تو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں ٹیرفز. پاکستان سے اگر انہیں اس وقت بہت خوشی ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے ان دی میڈیشن، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی کی رفتار بڑھے، جی تو ایکٹیولی انہیں فوراً سے فوراً تقریباً 0 ریٹ پہ لے جانا چاہیے پاکستانی ایکسپورٹس کی ٹیرفز کو ان امریکہ. یعنی کہ پریفرنسز دے دیں پاکستان کو، کلیئر پریفرنس. ٹھیک. اور اس کے نتیجے میں ہم کمپیٹیٹو ہو جائیں گے with respect to India, with respect to Bangladesh, and also of course with respect to East Asian countries like Vietnam. تو یہ ایک بہت مناسب سٹیپ ہوگا. ہمارے ایکسپورٹ سب سے بڑا مارکیٹ اس وقت دنیا میں امریکہ ہے. ٹھیک. تو اگر وہاں ایکسپورٹ 2 سال میں ڈبل ہو جاتے ہیں تو that alone is worth another $7 to $8 billion to Pakistan in real earnings. بالکل صحیح. اور اس سے اکانومی میں تیز رفتاری بھی آئے گی، اور ہمارا ایکسپورٹ بیس اگر مستحکم ہو گیا تو ہمیں اگلے سالوں میں پریشانی بھی کم ہوگی. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے. I would prefer this. دوسرا کہ پاکستان میں منرل ڈپازٹس بے شمار ہیں، آپ نے دیکھا ریکارڈ سائنڈا کی وغیرہ، مگر اس وقت انفارچونیٹلی پرائیویٹ فارن انویسٹمنٹ کم ہو گیا ہے، اور ایون ریکوڈک میں
रफ्तार बहुत कम हो गई है इन्वेस्टमेंट की। तो अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग हो कि आप प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान उनको स्पेशल कंसेशंस देगा SIFC के थ्रू, और इंशाल्लाह इसके नतीजे में पाकिस्तान में मिनरल डिपॉजिट्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, सोना, कॉपर वगैरह वगैरह, और उससे पाकिस्तान की आमदनी में बेतहाशा इजाफा होगा। सो 2 things, zero tariffs, import tariff, and mineral deposits. Huge jump in foreign private investment from America in the mining and quarrying sector of Pakistan. वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, इसके साथ अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल की, अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरींग की बात करें, बरामदी सनतें जिनकी आप भी बात करते हैं, इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं। क्या सिर्फ बैरूनी फाइनेंसिंग से मईशत मुस्तहकम हो सकती है, या असल ज़रूरत पैदावारी जो हमारे शोबे हैं उनकी बहाली की है? आप इस पर पहले बात करते रहे हैं, तवानाई की लागत में कमी की है और बरामदाद में इजाफे की है। इसको आप किस तरह एवेल्युएट करते हैं फिर? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और इसीलिए तो मेरा प्राइमरी एम्फेसिस इन आवर इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अमेरिका वो इस बात पे है कि अमेरिका हमें प्रेफरेंसेस दे हमारे एक्सपोर्ट्स को, वाज़ेह तौर पर टैरिफ्स को तकरीबन जीरो कर दे, और उसके नतीजे में हमारा टेक्सटाइल सेक्टर में सलाहियत मौजूद है, कैपेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल 5% कमी आई एक्सपोर्ट्स में, और कुछ फैक्ट्रीज बंद भी होना शुरू हो गए हैं। तो कैपेसिटी मौजूद है, अगर मार्केट मिला तो इंशाल्लाह हमारे जो टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, छोटे कंपनियां और बड़े कंपनियां, इंशाल्लाह बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे और अमेरिकन मार्केट को फुल्ली एक्सप्लॉइट इंशाल्लाह कर लेंगे। सर लास्ट मुझे बताइएगा, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस सहूलत से ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत होंगे, या आप भी कह रहे हैं, और मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग पर इन्हिसार कम होगा। अमली तौर पर क्या ऐसा मुमकिन है, या ये सिर्फ एक वक्ती रिलीफ साबित होगा? इसको आप फिर कैसे देखते हैं? देखिए, रिजर्व्स अगर वाकई 28 अरब डॉलर तक पहुंच जाते हैं जी, तो फिर हमें कुछ अरसे के लिए बोरोइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। मगर होता ये, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि पाकिस्तान में हमारी टेंडेंसी आपने देखा होगा 2017, 2021 वगैरह में, जब हमारे रिजर्व्स बहुत ऊपर चले जाते हैं तो हम खर्च करना शुरू करते हैं। वी लाइक टू स्पेंड एज ए कंट्री, गाड़ियां, टेलीफोने वगैरह वगैरह। तो ये खतरा ये मौजूद है कि जब हम 28 बिलियन डॉलर्स पे अगर हम पहुंच गए तो रुपए की कदर में और इजाफा होगा, एक्सपोर्ट्स और डिस्करेज होंगे, इंपोर्ट्स और इनकरेज होंगे, और 2-2.5 साल में हम खा पी के बैठ जाएंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ये हमारी हिस्ट्री है। सो आई वुड प्रेफर नॉट टू हैव दिस इंटरवेंशन, बट टू हैव रियल इंटरवेंशंस व्हिच प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पाकिस्तान। That is the crucial thing today. बिल्कुल सही, absolutely correct. Dr. हफीज पाशा साहब, thank you very much जी, as usual honor having you जी in the segment. नाज़रीन, सवाल सिर्फ 10 अरब का नहीं है, बल्कि उस माशी सिमत का है जिस पर पाकिस्तान आने वाले बरसों में आगे बढ़ेगा। क्या ये सहूलत पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगी, या फिर ये भी कर्जों के उस सिलसिले की एक नई कड़ी साबित होगी? फैसला वक्ती रिलीफ नहीं बल्कि पायदार मौशी इस्लाहात करेंगी, जिस तरह के डॉक्टर हफीज पाशा ने बताया है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मशक़े वुस्ता एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां जंग और मुज़ाकरात बैक वक्त आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात की तस्दीक कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मजीद फौजी ऑपरेशंस पर गौर भी जारी है। उधर ईरान वाज़िया कर रहा है कि वो दबाव के सामने नहीं झुकेगा और अपने कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। आबना हुर्मज़, बहरे अहमर, बाबुल मंदब, यमन, सऊदी अरब, रूस, चीन और अमरीका, ये तमाम नाम अब एक ही बहरान का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ईरान और अमरीका का नहीं, बल्कि आलमी तवानाई, आलमी तजारत और खित्ते के मुस्तकबिल का है। पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत हाल गैर मामूली अहमियत रखती है।
ایران ہمارا ہمسایہ ہے، خلیجی ممالک ہمارے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، جبکہ تیل، تجارت اور سمندری راستوں میں کسی بھی رکاوٹ کا براہ راست اثر ہماری معیشت پر پڑ سکتا ہے اور پڑ رہا ہے۔ کیا یہ بحران ایک نئی نیوکلیئر ڈیل کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر مشرق وسطی ایک بڑی جنگ کی دہانے پر کھڑا ہے؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے، ویری سینئر ڈپلومیٹ، سابق مستقل مندوب رہے ہیں اقوام متحدہ میں۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے ٹائم دینے کا۔ سردار صاحب، کل پہلی رات تھی 13 دنوں کے بعد جہاں پر امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے نہیں ہوئے اور اوبویسلی ایران کا کوئی رسپونڈ بیک بھی نہیں ہوا۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈی ایسکلیشن کی طرف صورتحال جاتی نظر آ رہی ہے؟ جی، دو قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ صدر ٹرمپ نے جان بوجھ کے یہ حکم دیا ہے کہ جو 14واں آپریشن تھا، 14ویں رات کا آپریشن تھا، اسے نہ کیا جائے، اگرچہ ان کو ملٹری پلانز پیش کر دیے گئے تھے۔ اور دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پورے کی پوری تیاری ہے، ایک بہت بڑا آرماڈا جو ہے اس خلیج میں اور اس کے علاوہ آس پاس جو ہے بحر عرب میں موجود ہے اور وہ حملے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایران نے بھی ویسلز کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جو عمانی وفد ہے وفد کیا ہوا ہے، ایران میں موجود ہے اور وہ آبنائے ہرموز کے اوپر کوئی ایسا فارمولہ تلاش کرنے کے لیے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایران کو بھی قابل قبول ہو، عمان کو بھی، خلیجی ریاستوں کو اور امریکہ کو۔ تو اس لیے آثار تو یہ ہے کہ شاید وہ جنگ ختم کرنا چاہیں، لیکن پوری طرح دونوں فریقین کی طرف سے جنگ کی بھی پوری تیاری ہے۔ بالکل صحیح۔ سر، عمان کا جو ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے، اگر امریکہ کی طرف سے حملہ نہیں ہوا، میں ہائنڈ سائڈ کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ویٹنگ فار اٹ کہ کیا کی طرف سے عمان کو اینڈ دین دے ول ٹیک اٹ فرام دیئر۔ جی، از دیٹ سو؟ جی، دو وفود گئے ہیں جو ویسے تو جو ہے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں محمد بن عبد الرحمن، ان کی مصر سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن دو جو ہے براہ راست ان کا تہران کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ پہلا ہے یہی عمان کا، اور دوسرا اس سے پہلے جو ہے علی الزیدی جو عراق کے وزیر اعظم ہیں۔ تو یہ ٹریکس دونوں کے ان کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، تو دیکھیے کہ اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ صدر ٹرمپ کے اوپر دباؤ ہے اور خود ایرانی جو حکمران ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ جنگ سے اس طریقے سے پسپا ہو کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ سر، ہوتیز کی سچویشن اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل ان کی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہاں سے بھی کافی ٹھہراؤ کا میسج کنوے کیا جا رہا ہے، لیکن ایک پرسپشن یہ کریٹ کی جا رہی تھی کہ جی ہوتیز اینڈ IRGC دے آر ناٹ ان کنٹرول آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف ایران۔ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ میرا مطلب ہے کہ یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ ان کی سیاسی حکومت ہو ایران کی یا اس کے علاوہ IRGC ہو یا ان کی جو نظریاتی قیادت ہے رہبر اعلیٰ، تو اس میں آپ تہران کو یا ایران کو ایک یونٹ کے طور پر لیں، یہ نہ کہ اس کے مطلب یہ کہ بعض اوقات یہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے کہ وہ بٹے ہوئے ہیں، لیکن اس جو تقسیم ہے، ڈویژن ہے اگر ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوتیز ایران کے حلیف ہیں اور ان کا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کا حصہ ہے، اور ہوتیز جو کچھ ایران ان کو کہتا ہے اس کا پابند ہے۔ ان کے درمیان جو ہے سولیڈیرٹی ہے جس کا انہوں نے کئی مرتبہ مظاہرہ کیا ہے۔ اچھا سر، روس اور چین کے ساتھ ایران کے جو اس وقت روابط ہیں، وہ کیا آپ کو لگتا ہے ایک تنازع کی ایک بڑی ریزن بن سکتے ہیں ڈاؤن دا روڈ ود US؟ جی، US کے اخبارات بھی کہہ رہے ہیں اور صدر ٹرمپ نے بھی اس کی طرف اشارے کیے ہیں کہ رشین فیڈریشن ایران کو سیٹلائٹ امیجری دے رہی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح نشانے باندھ سکتے ہیں کیونکہ پریسیشن ٹارگیٹنگ کے ذریعے۔ اور یہ اشارہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو چین ہے وہ ایران کو اسلحہ مہیا کر رہا ہے، ہتھیار مہیا کر رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت برا ہوگا ان ممالک کے لیے بھی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان تمام دھمکیوں کے باوجود امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ ایک نیا محاذ کھولے، یعنی روس کے خلاف تو محاذ کھلا ہوا ہے، چین کے خلاف محاذ کھولے، اور یہ چاہے گا
نہ چین چاہتا ہے نہ امریکہ چاہتا ہے کہ وار کا تھیٹر مشرق وسطیٰ سے منتقل ہو کر ایشیا پیسیفک ریجن میں چلا جائے. بالکل صحیح. سر پاکستان کی اگر میں بات کروں اس وقت سب سے بڑا پاکستان کے لیے کیا چیلنج ہے؟ کیا اسلام آباد کو سفارتی کردار مزید فعال کرنے کی ضرورت آپ سمجھ رہی ہیں، یا اپنی توجہ جو اس وقت انرجی سیکیورٹی ہے اور معاشی تحفظ اس پہ مرکوز رکھنی چاہیے؟ اس کو آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں. یعنی توانائی کا بحران ختم کرنا ہو، یا اس کے بعد ظاہر ہے کہ توانائی کا بحران تب ختم ہوگا جب جنگ بندی ہوگی، جب حملے شدید تر نہیں ہوں گے اور جنگ وسیع تر نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان مسلسل سفارتکاری کرتا رہا ہے اور وہ ابھی بھی جو ہے اس سفارتکاری کے عمل میں شریک ہے. اسے چین کی حمایت حاصل ہے اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی اس کی مشاورت جاری ہے، مسلسل جاری ہے. تو پاکستان ابھی بھی صف اول میں کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ بہت سے اور میڈیٹرز جو ہے وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں. میں نے چند کا میں نے ذکر کیا، عمان کا اور عراق کا. بالکل ٹھیک ہے. سردار مسعود خان صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین اسی تناظر میں مجھے جوائن کیا ہے جاوید حسین صاحب نے، پاکستان کے سابق سفیر ہیں ایران کے اندر. جاوید صاحب آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. فرمائیے گا، صدر ٹرمپ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں اور فوجی حملوں کے آپشنز پر بھی غور کر رہے ہیں. کیا یہ سفارتی دباؤ کی حکمت عملی ہے یا دونوں ممالک ایک نئی بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ دونوں ممالک شاید اب تھوڑی بہت جو اپنی اسکرمشز کرنے کے بعد شاید اب مذاکرات کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کل رات کو جو رات گزری ہے 13 راتوں کے بعد امریکہ نے پہلی دفعہ ایران پہ اوپر کوئی حملے نہیں کیے. جی بالکل. اور اس لیے اور اس کے ساتھ ایک عمانی وفد جو ہے وہ تہران میں بات چیت کے لیے آیا تھا اور میرا خیال میں بات چیت کر کے شاید واپس روانہ ہو گیا ہے. اور اس کی بھی لیٹسٹ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے درمیان یعنی عمان کے ڈیلیگیشن اور ایران کے جو یعنی وہ ہیں سینئر آفیشلز ہیں ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے تو اس میں ان کا جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہرمز کو مینج کرنے کے لیے کے سلسلے میں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں دونوں ممالک نے پیش رفت کی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرف حوثیز نے جو ایک اناؤنس لیٹسٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ باب المندب بالکل بند نہیں کیا ہوا، اس کی یعنی جو خبریں ہیں وہ غلط ہیں یا مس لیڈنگ ہیں اور ان کا جھگڑا خالی سعودی سے ہے اور وہ صرف سعودی ٹارگٹس کو کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہنے کی کوشش کر رہا کہ وہ کوئی ہمارے لیے قابل قبول چیز ہے. ہماری اسٹیٹمنٹ جو 22 جولائی کو ایشو ہوئی تھی اس سے ظاہر ہے کہ ہماری آفیشیل پوزیشن کیا ہے. لیکن حوثیز نے کم از کم ایک انڈیکیشن یہ دی ہے کہ وہ باب المندب کو فی الحال بند کرنے کا شاید ارادہ نہیں رکھتے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی اور دوسرے جو ممالک خطے کے ہیں یا عالمی سطح پہ جو قوتیں کار فرمائیں ان سب کے پریشر کا نتیجہ ہو. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ میرا خیال میں ایران اور امریکہ جو دوبارہ ایک پرپوزل ان کو دی گئی تھی کہ 10 دن کے لیے سیریز فائر کریں اور اس دوران میں اسٹیٹ آف ہرمز کو مینج کرنے کے بارے میں کوئی فارمولا اختیار کر لیں تو اس سلسلے میں دونوں ممالک سیریسلی اس پہ غور کر رہے ہیں اور توقع یہ کی جانا چاہیے کہ آئندہ چند روز میں شاید کوئی اس کا حل نکل آئے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں پچھلے 13 دنوں کے بعد پہلی کل کی رات گزری جب اٹیک نہیں ہوا، لیکن ایک یہ جو پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ حوثیز ہوں یا IRGC ہو، یہ ایران کی جو حکومت ہے اس کی شاید اس طرح ان کے کنٹرول میں نہیں، اور یہ جو پرسیپشن ہے یہ امریکہ کی طرف سے سامنے آ رہی ہے. دوسری طرف امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کا علاقائی اثر و رسوخ کمزور ہو چکا ہے، جبکہ ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو ایران مسلسل جوابی کارروائیوں کے دعوے بھی کر رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اس وقت؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے جی کہ پچھلے 13 دنوں میں جو حملے ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے ایران پہ، اس سے ایران کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے اور اس کے مقابلے میں پھر ایران نے بھی کاؤنٹر اٹیک کیے ہیں آن جو امریکن ملٹری بیسز ہیں ان دا ریجن. ٹھیک. تو یہ تو انہوں نے یہ اس قسم کی سچویشن ہے جو آپ کو یاد ہوگا 8 اپریل سے پہلے بھی اس سے بڑے پیمانے پہ دونوں کے درمیان لڑائی یا جنگ ہو رہی تھی
اور وہ 8 اپریل کو جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپیل کی تو اس پہ دونوں ممالک نے سیز فائر پہ ایگری کر لیا اور الٹیمیٹلی پھر 17 جون کو ایک MOU پہ سائن بھی ہو گئے. تو اسی قسم کی ملتی جلتی حالت اب ہے اس سے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی شدید لڑائی کی صورتحال نہیں ہے جو 8 اپریل سے پہلے تھی. لیکن بہرحال ہو تو رہی ہے. لیکن یہ جو رات کا ایک انڈیکیٹر بہت بڑا ہے کہ 14ویں رات کو جو کل رات گزری ہے وہ امریکہ نے حملے نہیں کیے, اور اسی طرح یہ بھی خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ آ رہی کہ ایران نے بھی, چونکہ انہوں نے کیے تو ایران کو بھی کاؤنٹر اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں آئی. تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ تھنگز جو ہیں آہستہ آہستہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہیں. وفود کا تبادلہ ہو رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں ڈار صاحب, ان کی ایرانی فارن منسٹر سے 2 دن پہلے وہاں پر کرغزستان میں ملاقات ہوئی ہے جہاں پہ SCO کی فارن منسٹر کی میٹنگ ہوئی تھی. اور صاحب ظاہر ہے وہاں پہ اور معاملات کے علاوہ جو خطے کی صورتحال ہے اور ایران US کے درمیان جو ایک تنازع ہے اور لڑائی کی صورتحال ہے اس پہ بھی ضرور غور و فکر کیا گیا ہوگا, تبادلہ خیال ہوا ہوگا. اور مجھے آثار جو ہیں وہ لگتے ہیں کہ اب معاملہ آہستہ آہستہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اس میں ایک اور چیز بتائیے گا کہ کیا آج بھی آبنہ ہرمز اس بحران کا سب سے بڑا نیگوشیٹنگ کارڈ ہے؟ اگر ایران اس رستے پر دباؤ بڑھاتا ہے تو عالمی معیشت اوبویسلی بہت زیادہ امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہوا ہے. آج بھی آپ کو لگتا ہے ایران کے پاس یہ کارڈ ہے جس کے اوپر امریکہ کو پریشرائز اور دنیا کو پریشرائز وہ کر سکتا ہے, جو کہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے ایسے؟ لیٹسٹ شروع ہوئی ہے لڑائی کا سلسلہ تو وہ تو اسی بیسس پہ ہوا ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز میں ایکسکلوسیو اپنا کنٹرول جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں یہ ساری لڑائی دوبارہ شروع ہوئی. ٹھیک. لیکن اب یہ جو عمانی ڈیلیگیشن وہاں تہران گیا ہے, ان کے درمیان ایران اور عمان کے درمیان اسٹریٹ آف ہارمز کی جوائنٹ مینجمنٹ کی بات ہوئی ہے. تو جوائنٹ مینجمنٹ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ایران نے انڈائریکٹلی تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ایکسکلوسیو اس کا کنٹرول اسٹریٹ آف ہارمز پہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یا اس کے لیے اس کے کم از کم ایک انڈیکیٹر ہے کہ شاید وہ اس پہ اپنا کوئی فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک. تو اس لیے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو طویل عرصے کے لیے بند کر دیا جائے, کسی وجہ سے بھی لڑائی ہو یا ویسے کوئی حالات ہو جائیں, تو اس سے خطے کے ممالک کے اوپر تو اثر پڑے گا. ساری جو عالمی برادری ہے اس کی اکنامک سچویشن پہ بھی بڑا ایڈورس برا اثر پڑے گا. وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جیسے میں دوبارہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ 1-2 دن میں ہی سارا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن جس طرح سے مختلف خبریں آ رہی ہیں, اعلانات ہو رہے ہیں, وفود کا تبادلہ جس طرح سے ہو رہا ہے, اس سے میں کم از کم امید افزا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یمن کی بات, بالکل صحیح, یمن کی بات کریں, ہوتیز کی بات کریں, بحیرہ احمر اور سعودی عرب کی یہ جو بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہیں اس تنازع کے تناظر میں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کو کس طرح آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک جو سعودیز اور ہوتیز کا تنازع جو ہے وہ پچھلے کوئی 10-12 سال سے چل رہا ہے. جب سے وہاں پہ گورنمنٹ گری اور پھر تو ہوتیز نے کافی سارا جو یمن کا جو علاقہ ہے اس پہ قبضہ کر دیا اور وہ اس علاقے پہ حکمران ہیں. اس کے علاوہ ایک ایسی گورنمنٹ بھی ہے جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہے, جس کو سعودی سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ صدرن پارٹ آف یمن میں ان کی حکومت ہے. تو یہ ایک تنازع چلا آ رہا ہے جس میں سعودیز کا اور ہوتیز کا آپس میں مخالفت ہے, اور وہ گائے بغائے وہ مخالفت جو ہے وہ ہلکی پھلکی ملٹری اسکرمشز کی صورت بھی اختیار کرتی ہے. تو اب وہ یہ معاملہ کبھی کبھی ایگریویٹ ہو جاتا ہے, پھر دب جاتا ہے. تو کوئی یہ کی جانی چاہیے. اس کے بھی سلسلے میں سنا گیا ہے کہ وفود جو ہے ایک ہوتیز کا وفد شاید if I heard correctly مسقط یعنی عمان میں آیا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے. تو عمان ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی ایک کوئی پازیٹیو رول پلے کرے تاکہ جو کشیدگی ہے, جو ٹینشنز ہیں سعودیز کے درمیان, ہوتیز کے درمیان, ان کو بھی کنٹین کیا جائے, ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے, اور بات چیت کا ان کے درمیان بھی پروسیس جو ہے اس کو شروع کیا جائے. بالکل ٹھیک. جاوید حسین صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین, آئندہ چند دن فیصلہ کریں گے کہ مشرق وسطیٰ مذاکرات کی طرف بڑھتا ہے یا ایک ایسی جنگ کی طرف جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی.
पाकिस्तान समेत आलमी मईशत, तवानाई और खित्ते का मुस्तकबिल इस बहरान के अगले मरहले से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।